बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अली सेट पॉइंट। खाना काबा को अल्लाह ताला का घर यानी बैतुल्लाह से जाना जाता है और ये मुकाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस और तकरीम का हामी है। इसकी तकरीम क्यों न हो, खाना काबा इस ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रहे, अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजज़ात और बहुत से हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं। आज हम आपको खाना काबा के ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन हक़ाइक़ और मौजज़ात को जानने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिल सके। हम आपको बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए नहायत अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश हरगिज़ मत करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा की तमीर की। याद रहे, खाना काबा कई बार तमीर हो चुका है। खाना काबा आज हमें जिस तरह नज़र आता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तमीर किया गया है। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तमीर का एक सबसे बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल मुकम्मल हो चुका था और ये वो वक्त था जब नबी करीम रऊफ़ रहीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून अंदेज़ी से अपनी दूर अंदेशी से रोका और एक बड़े कपड़े में हिजर असवद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त के बाद कई बार खाना काबा की तमीर होती रही। आखिरी मरतबा जो खाना काबा की तफसील से आराइश हुई वो 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। खाना काबा की तमीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा की तमीर 2 मरतबा हुई। नंबर 1, खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने ज़मीन पर बनाया। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तमीर फरमाई। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने खाना काबा को तमीर किया। नंबर 4, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को तमीर किया। इसका तज़किरा अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया। नंबर 5, कौम अमालका की इमारत। नंबर 6, कबीला जरहम ने खाना काबा की इमारत बनाई। नंबर 7, कुरैश के मारसाला क़ौसी बिन कलाब की तमीर। नंबर 8, कुरैश की तमीर जिसमें खुद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई और कुरैश खुद अपने दोष मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। नंबर 9, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तमीर किया, यानी हतीम की ज़मीन को काबा में दाखिल कर दिया। दरवाज़ा सतह ज़मीन के नीचे बराबर रखा और एक दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब और एक दरवाज़ा मगरब की जानिब बना दिया। नंबर 10, अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़ालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर दिया और इनके बनाए गए काबा को ढा दिया। फिर ज़माना जाहिलियत के नक्शे पर काबा को बना दिया जो आज तक कायम है। और आपको ये भी बताते चलें कि हज़रत अली हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबा की तमीर सिर्फ 3 मरतबा हुई है। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमीर। नंबर 2, ज़माना जाहिलियत में कुरैश की इमारत और इनकी दोनों तमीरों में 2735 बरस का फासला है। और नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तमीर जो कुरैश की तमीर की 82 साल बाद हुई। हज़रत मलाइका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंदों की तमीर के बारे में अल्लामा हल्बा अलैह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सही रवायतों से साबित ही नहीं
باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کرنے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے رکھا گیا۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی آج جو شکل ہے اس میں صرف دروازے ہیں، کھڑکی نہیں ہے۔ اس طرح اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ، کسوہ سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا جو اس دور سے چلی آ رہی ہے، مگر اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں سے ڈھکا جاتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید شامل ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ہی ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، اور موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک خانہ کعبہ موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ ہی آتا ہے۔ یہ ایک فرشتہ کو اس کے طواف کی ایک ہی بار سعادت ملتی ہے۔ دوستو، اگر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ خطیب کعبہ بشامل کیوں نہیں کیا گیا، کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے، تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دریافت کرتی ہیں کہ پھر اسے بیت اللہ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا کہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے، جسے چاہے داخل نہ کرے۔ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور اگر اسے تیری اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تو میں اسے حتیم کو یعنی بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ حقائق جو خانہ کعبہ کے بارے میں تھے۔ چلیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ تو یاد رہے، خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے دی ہے اور نہ کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوستو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یاد رہے، یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے
کہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے کبھی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ تو یاد رہے سعودی احکام نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو عازمین حج یا حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے کر جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی لگائی ہے، اور بہت سی آیات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو پوری دنیا کے پروازوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل کمپنیاں ہوتی ہیں وہاں بھی کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے دیا نہیں جاتا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کافر یا مشرک، دہشت گرد یا کوئی اور عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر کھڑا نہ کر دیں۔ سعودی حکومت نے پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہے کہ کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی بھی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں سوچا جائے، جہاں مکہ مکرمہ میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہاں سے اگر کوئی جہاز گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا۔ جہاز کو اوپر سے نہ گزرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دوستو۔ ایک سوال بھی ہے کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں، کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے؟ تو یاد رہے زمین ایک انڈے نما شکل کی ہے اور کسی انڈے نما چیز کا سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہو تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی گول چیز کا سینٹر نہیں ہوتا تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ٹکڑا بنایا گیا تھا وہ ٹکڑا آج سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے کہ اللہ کریم کا گھر ہے اور زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے جو یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ آخر پر میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ جڑے ان حقائق کو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔